अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से जानने की करेंगे। सूरत हाल किस जानिब बढ़ती चली जा रही है। लाहौर में जौहर टाउन के इलाके में होने वाले धमाके के नतीजे में सिक्योरिटी और पुलिस फोर्स ने बहुत एक्टिवली रोल प्ले किया। 16 घंटों के अंदर इसकी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ख़त्म की गई, जिसके अंदर ये फाइंडिंग सामने आई, जिसका ऐलान आज किया गया कि इस धमाके में एक्सटर्नल हाथ मुलव्विस है और एक्सटर्नल हाथ में रॉ और NDS की शमूलियत का जिक्र किया गया। फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने इंटरनेशनल प्रोब की भी रिक्वेस्ट की और उनका कहना ये है कि ये एक ऐसा वाक़या है और ऐसे माजी में भी कई वाक़यात हैं जिसकी रूह में, जिसकी रोशनी में ऐसी इन्वेस्टिगेशन इंटरनेशनल प्रोब होना चाहिए जिसमें असल टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर नज़र दौड़ाई जा सके। साथ ही साथ स्पीकर कौमी असम्बली ने नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से तमाम स्टेक होल्डर्स को तलब कर रखा है, जिसमें आला अस्करी क़यादत समेत बाकी पॉलिटिकल जो लीडरशिप है गवर्नमेंट की समेत अपोजिशन की, वो बैठेगी और इस मसले को सर जोड़ कर बैठ के डिस्कस किया जाएगा कि अफ़गानिस्तान में अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद मुमकिन तौर पर फैलती और बिगड़ती सूरत हाल को किस तरह काउंटर किया जा सकता है। आज के प्रोग्राम में इसी के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनरल एजाज अवान साहब टू द शो। जनरल साहब, सर ये सारी सूरत हाल आपके सामने है, रॉ NDS की शमूलियत भी इस वाक़े के अंदर निकल आई। माजी में भी ऐसे बहुत सारे मामलात हैं जिसमें एम्पेरिकल एविडेंसेस भी दिए गए। व्हाई देयर इज अ साइलेंस ऑन दिस सर? थैंक यू वेरी मच। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है और रॉ एंड NDS का कोलूजन पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए जब से हमने कुलभूषण यादव को गिरफ्तार किया उससे पहले के तमाम तर इंकशाफात हो चुके हैं। जो कराची में अटैक हुआ, जो चाइनीज कॉन्सुलेट पे अटैक हुआ, स्टॉक एक्सचेंज पे हमला हुआ, पेशावर में हमले हुए, बलूचिस्तान में हमले हुए, जो हमने डोसियर्स जमा कराए थे यूनाइटेड नेशन को, वो तमाम में ये एविडेंस मौजूद है कि वहाँ जो कॉन्सुलेट्स थे इंडिया के, वहाँ से बैठ के वो पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी करवा रहे हैं। जो डिसिडेंट एलिमेंट्स हैं बलूचिस्तान के, उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। तहरीके तालिबान, पाकिस्तान के लोग जो अफगानिस्तान में बैठे हैं, उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। एविडेंस भी है, एविडेंस दे भी चुके हैं। कुलभूषण यादव एक मुंह बोलता सबूत है जो हमारी कस्टडी में है। लेकिन इस सब के बावजूद इंटरनेशनल कम्युनिटी की ये प्रायोरिटी नहीं है। मैं समझता हूं कि वो न ये प्रोब करवाएंगे, न ये उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में है, न वो हिंदुस्तान के ऊपर किसी किस्म का कोई दबाव लाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान को चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करना है। वो करेंगे और वो तभी करेंगे जब हिंदुस्तान को वो कोई रिलीफ प्रोवाइड करें, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे ह्यूमन राइट्स के सिलसिले में हो, चाहे जो माइनॉरिटीज के साथ जुल्म उनके मुल्क के अंदर हो रहा उसमें हो, या दहशत गर्दी, या हमने यहाँ तक उस डोसियर में इंफॉर्मेशन शामिल की है जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं, 6 अकाउंट्स का भी जिक्र था। लेकिन उस सब के बावजूद ग्रे लिस्ट में हम हैं। इंडिया के ऊपर कोई दबाव नहीं है और मैं नहीं समझता कि इसमें कोई प्रोब होगा। हमें सिर्फ अपने दिफा को मजबूत बनाना है, इन एलिमेंट्स को एलिमिनेट करना है और अपना दिफा खुद करना है। अगर हम इस उम्मीद में रहेंगे, हाँ हमारा डिप्लोमेटिक राइट है, हमारा पॉलिटिकल प्रोटेस्ट करने का राइट है, हमें फॉरेन मिशंस के जरिए यूनाइटेड नेशन को इन्वॉल्व करना चाहिए, जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी पाकिस्तान में है उनको एंगेज करना चाहिए। एक चीज़ मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि ऑल ऑफ सडन एकदम से, अभी गुज़िश्ता कुछ महीनों की ही बात है कि हमारे यहाँ कोशिश की जा रही थी कि पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात को बेहतर किया जा सके। पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर आप जानते हैं कि वो इस चीज़ का आर्गूमेंट हमेशा बुलंद करते हैं आवाज़ के, जी अमन होना चाहिए, बैठ के मसले का हल होना चाहिए। हमने कपास, कॉटन, यान की ट्रेड के हवाले से भी बाज़ गश्त सुनी, फिर हमने LOC के ऊपर सीज़ फायर, जंगबंदी मुआहदे का भी जिक्र सुना। तो चीज़ें लग रहा था कि एक ट्रैक पर चल पड़ी हैं, मोदी सरकार को कुछ समझ आना शुरू हो गई है। बट विद इन स्पैन ऑफ फ्यू मंथ्स एक ड्रास्टिक पैराडाइम चेंज शिफ्ट इंडिया के इस प्लान के अंदर जस्ट बिकॉज ऑफ US आपके ख्याल से आ रही है? पहली बात यह है कि मोदी को कभी कुछ समझ नहीं आया। मोदी अपना जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, अपना जो डायरेक्शन है, उससे न डिविएट उसने किया, न वो एक कदम पीछे हटा है। उसने जो कुछ 5 अगस्त को करना था वो कर गुजरा। उसके बाद अभी वो लिमिटेशन कर रहा है यूनियन टेरिटरीज की, लद्दाख को और जम्मू को अपने एरियाज में शामिल करके वो उसको जो पॉलिटिकल लीडरशिप है कश्मीर की, इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर की, उनको एंगेज करने की कोशिश कर रहा है। अगरचे उन्होंने इनकार कर दिया है, लेकिन वो डिलिमिटेशन कर रहा है। जिनको डोमिसाइल्स देने हैं उन लोगों को डोमिसाइल्स दे रहा है और डेमोग्राफिक चेंजेस करने के लिए
وہ جو کچھ کر سکتا ہے کر رہا ہے, اس نے کسی دباؤ کو ایکسپٹ نہیں کیا اور وہ ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا. لیکن یہ جو سیز فائر کی انگیجمنٹ ہے, یہ جو سیز فائر کی امپلیمنٹیشن ہے, یقیناً اسے چائنا کی طرف سے دباؤ تھا. اب بھی انہوں نے 50,000 ٹروپس ڈپلوائے کیے ہیں جو چائنیز بارڈر پہ گئے ہیں, تو اس کے وہ دو طرفہ انگیجمنٹ افورڈ نہیں کر سکتا تھا. تو انہوں نے یہ سوچا کہ ایک طرف کو ٹھنڈا کر دو اور ایک طرف کی دھیان دو جہاں امریکہ چاہتا ہے کہ آپ چائنا کو انگیج کریں. تو یہ گیم ہے جو وہ کھیل رہے ہیں. یہ جو انگیجمنٹ تھی گورنمنٹ لیول پہ یا گورنمنٹ آفیشل لیول پہ یا انٹیلیجنس لیول پہ, جو بھی انگیجمنٹ تھی, اس میں ہندوستان میں سمجھتا ہوں ریلیف ڈھونڈ رہا تھا اور وہ دنیا کو یہ تاثر دینا چاہ رہا تھا کہ ہماری بات چیت چل رہا ہے, کشمیر میں سچویشن نارمل ہو رہی ہے, پاکستان کے ساتھ ہم ٹریڈ کو اوپن کرنے کی بات کر رہے ہیں, سیز فائر ہم نے کر دیا ہے, ٹریک 2 چل رہا ہے, آل از نارمل, اور ہم اس چیز کو پولیٹیکلی حل کر لیں گے, جبکہ تمام بائیلیٹرل معاہدوں کو وہ یکسر نظر انداز کر چکا ہے. تو یہ ان کی ایک فاسٹ اور کلیور موومنٹ تھی, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے. اب سر آپ نے بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو اب آپ جانتے ہیں اوول آفس میں نہیں, پوری کی پوری ان کی کیبنٹ بیٹھی ہوئی ہے, آپ نے ان کو ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا اور اتنے سخت الفاظ میں کہا اور اتنا واشگاف طریقے سے کہا ہے, تو آغاز میں ہی ریلیشنز کے یہ ناراضگی مول لینا پاکستان کے کتنا بینیفٹ میں جائے گا؟ ہم نے خدا نہ خواستہ خدا کو تو انکار نہیں کیا ہے. ہم نے ایک پولیٹیکل ایک ملک ہے, طاقتور ملک ہے, ہم نے اصولی موقع پر پرائم منسٹر آف پاکستان نے بڑا دو ٹوک اصولی فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کسی قسم کی جنگ میں شریک نہیں ہونا چاہتا. واٹ اے فنی کوسچن کہ جی CIA لیڈ سٹرائکس افغانستان کے اندر, یہ بات بہت سارے ٹیلی ویژن چینلز پہ میں کر چکا ہوں, پوری ملک میں ڈسکس ہو رہی ہے کہ جب 5 بیسز افغانستان کے اندر ان کے پاس موجود تھے, ان کے اوپر کسی قسم کی قید نہیں تھی, یونائٹڈ نیشن کی سپورٹ اینڈ اپروول ان کو حاصل تھی, 1,40,000 ٹروپس ان کے پاس تھے, 2 لاکھ افغانوں کو انہوں نے شہید کیا, اس کے باوجود وہ کیوں اس ساری سچویشن کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہے؟ کیوں وہاں سے داعش ختم نہیں ہوئی, القاعدہ ختم نہیں ہوئی, آئیسس ختم نہیں ہوئی, اور جن لوگوں کو وہ ڈیسیمیٹ کرنے آئے تھے, جنہیں سموک آؤٹ کرنے کے لیے آئے تھے, اشرف غنی حکومت کو ایک طرف چھوڑ کر دوحہ میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے امن کا معاہدہ کیا اور ان سے ضمانت مانگی, طالبان سے جن سے لڑنے آئے تھے. 20 برس جنگ کے بعد ان کو کہا کہ آپ ہمیں اس بات کی ضمانت دیں کہ افغانستان کا سوئل امریکہ کے اور امریکہ کے جو ایلائز ہیں ان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگا. تو جب ان کو آپ خود لیجیٹیمائز کر کے جا رہے ہیں, جب ان کو ان کے غبارے میں آپ خود ہوا بھر کے جا رہے ہیں, اور آپ نے جانا ہی تھا بیکاز یو ور ڈیفیٹڈ, تو اس کے بعد اب آپ ہمارے ملک میں بیٹھ کے کون سی سٹرائکس کرنا چاہتے ہیں؟ لیکن سر وہ امریکہ کے اندر بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی پاکستان ہی وہ ملک ہے جس نے ہمیں پہلے بھی ایسی سپیس دی تھی, تو وائی ناٹ نیکسٹ ٹائم. آپ کا جو شکوہ ہے یا گلہ ہے وہ اپنی جگہ درست ہے, لیکن پہلے بھی تو ہم یہ کر چکے ہیں. پہلے ہم کر چکے ہیں, تو اس کا کانٹیکسٹ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کا کانٹیکسٹ یہ تھا کہ امریکہ مین لینڈ کے اوپر ہم نہیں, فیصلہ غلط کی بات نہیں ہے, مین لینڈ امریکہ کے اوپر حملہ ہوا تھا اور امریکن لیڈ کوalition یونائٹڈ نیشن کی اجازت سے آ رہی تھی. یونائٹڈ نیشن نے انہیں اس آپریشن کے لیے لیجیٹیمائز کیا تھا, اجازت دی تھی, تو ہم UN کے ممبر ہوتے ہوئے لمیٹڈ کو آپریشن بنتا تھا جو ہم نے کرنا تھا, ہم نے کیا. لیکن اس لمیٹڈ کو آپ نے بدو کے اونٹ کو گردن اندر گھسانے کو کہا, وہ پورا گھس کے اندر بیٹھ گیا کیونکہ طاقتور تھا, اور اس وقت کی حکومت نے اس کو نکیل نہیں ڈالی جو بالآخر جنرل اشفاق پرویز کیانی کو ڈالنی پڑی جب انہوں نے سلالہ میں سٹرائک کی. پھر ہم نے ان سے شمسی بیس بھی خالی کروایا, جیکب آباد بھی خالی کروایا, ان کے 650 جو بلیک واٹرز پورے ملک میں اسلام آباد, لاہور اور اس میں مکان لے کے رہ رہے تھے اور انٹیلیجنس آپریشن پلان کر رہے تھے, ان سب کو یہاں سے نکالا, کیونکہ ہر قدم پر امریکہ نے آ کے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا. انہوں نے اسامہ بن لادن کا آپریشن کرنا تھا, ہمیں ڈارک میں رکھا اور وہ آ کے آپریشن کیا, اور خود ہمارے بندوں کو انہوں نے خریدا اور استعمال کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ٹرسٹ ڈیفیسٹ رہا اس وقت بھی, اب ضروری ہے کہ وہ جنگ جب ختم ہوگی اور UN کا کور ختم ہو گیا, اب یہ UN لیڈ کوalition نہیں ہے,
اب امریکہ کا آزاد افغانستان کے اوپر حملہ ہے اور ہم اس حملے میں شریک نہیں ہونا چاہتے، یہ ایک اصولی موقف ہے، اس پہ نہ ہی بنتا تھا اور پرائم منسٹر نے بڑی جرأت مندانہ طریقے سے ان کو نہ کر دی۔ اب اگر وہ کوارشن کرنا چاہتے ہیں، اب اگر وہ دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں، اور پریزیڈنٹ بائیڈن کال بھی نہیں کرنا چاہتے پرائم منسٹر کو، اس کے باوجود کہ اپنی تاریخ کے سب سے بڑے اوورسیز ایڈونچر سے وہ اب نکل کے جا رہے ہیں اور نیبرنگ کنٹری سے وہ رائٹ اینڈ لیفٹ سے امداد مانگ رہے ہیں، لیکن پریزیڈنٹ بائیڈن بات نہیں کرنا چاہتے۔ تو اگر وہ اس طریقے سے ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کو، تو میرے خیال میں ہماری سوورینٹی اور حمیت یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اصول پہ انکار کرنا بنتا ہے اور انکار درست کیا ہے۔ اصول پہ انکار کرنا بنتا ہے اور انکار درست کیا ہے۔ بہت شکریہ جی، پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے جنرل اعجاز امان صاحب، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ ہمیں اب جوائن کر رہے ہیں ایاز وزیر صاحب، فارمر ایمبیسڈر ہیں، ویلکم ٹو دا شو سر۔ صورتحال سیکیورٹی سے جو متعلق ہے اس پہ ہم بات چیت کر رہے ہیں۔ ایاز صاحب یہ بتائیے گا کہ اب پاکستان نے ایبسولوٹلی ناٹ تو امریکہ کو کہہ دیا ہے، اور یہ ایبسولوٹلی ناٹ یقیناً کچھ نہ کچھ ری ایکشن کے ساتھ اور کچھ نہ کچھ اس کے آفٹر میتھس ہوں گے جس کے ساتھ یہ آئے گا، وہ ممکنہ طور پر کیا ہو سکتے ہیں، اور کیا ہم اس سے ڈیل کرنے کے لیے اس پوزیشن میں ہیں کہ ٹھیک طریقے سے ہم اس کو ڈیل کر پائیں؟ دیکھیں، اس میں مسئلہ تو اتنا بڑا نہیں ہوگا، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو کہ جب سلالہ کا واقعہ ہوا تھا تو اس وقت بھی ہم نے زمینی رابطہ اور جو شمسی رپورٹ دیے تھے یہ دونوں بند کرائے تھے۔ میرا خیال ہے 6-8 مہینے ہم نے ان کو کمپلیٹلی ڈینائی کر لی وہ فیسلٹی، تو اس سے کوئی فرق ہمارے صحت پہ نہیں پڑا، اور وہ بھی سمجھ گئے کہ ریڈ لائن کدھر ہے، کہاں کراس کرنا ہے، کہاں سے نہیں کراس کرنا ہے۔ تو ابھی اگر آپ نے واقعی نہ کیا ہے، لیکن ابھی اس نہ کو کچھ لوگ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے پہلے زمانے میں بھی وہ کہتے تھے کہ کوئی ایسی بات ڈرون کی نہیں ہے، ہم اجازت نہیں دیں گے، لیکن سارے ڈرون آپ کے شمسی ایئرپورٹ سے اڑتے تھے، افغانستان کو تو چھوڑ دو، آپ کے فاٹا کو نشانہ بنا رہے تھے، آپ کے اپنے لوگوں کو۔ تو اس مرتبہ اگر ہم نے واقعی یہ سٹینڈ لے لیا جو کہ ہمیں لینا چاہیے، کیونکہ افغانستان آپ کا امیجیٹ پڑوسی ملک ہے، جغرافیہ آپ بدل نہیں سکتے، امریکن چلے جائیں گے، پاکستان افغانستان ساتھ ساتھ رہیں گے، تو اگر آپ کے ملک سے ان کے اندر حملے ہوتے رہے تو وہ ظاہر بات ہے جن لوگوں پہ حملے ہوتے رہیں گے وہ تو آپ سے پھر ناراض ہو گئے، تو ان کی ناراضگی ہم کیوں مول لے، ہمیں کیا فائدہ، ہمیں کیا ملتا ہے؟ افغانستان کے اندر افغانیوں کی لڑائی ہے، اس میں میرے خیال میں ہمیں بالکل نیوٹرل ہونا چاہیے، وہ آپس میں جس طرح کی حکومت لانا چاہے، اشرف غنی صاحب کی حکومت اور طالبان آپس میں مل بیٹھ جائے، سارے لوگوں کو شامل کرے اگر ہو سکے، نہیں تو میرا خیال ہے ایک تو ہم یہ جو کہتے ہیں کہ آل انکلوسیو، یہ میں سمجھتا ہوں ایک غیر ضروری ڈیمانڈ اس لیے ہے کہ ساری دنیا میں دیکھ لے کس ملک میں آل انکلوسیو حکومت ہے، خواہ وہ جمہوریت ہو خواہ وہ شہنشاہیت ہو۔ اس جمہوریت میں خاص کر اگر ہم دیکھ لیں، بڑی جمہور آپ کی برطانیہ ہے، برطانیہ میں ایک پارٹی جیت لیتی ہے دوسری ہار لیتی ہے، تو جو ہار لیتی ہے وہ تو حکومت میں نہیں ہوتی، جیتنے والے حکومت میں ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اسی طرح امریکہ کا حال۔ ایک چیز سر میں صرف جاننا چاہوں گا، اب آپ نے یہ کہا کہ ہمیں اس کا پورا بھار لینا چاہیے، ہمارا فیصلہ درست ہے، لیکن اس میں بہت سارے مسئلے مسائل ایسے ہیں جو اکانومی سے بھی جڑے ہیں۔ مثال کے طور پہ کچھ یہ لوگ ریلیٹ کر رہے ہیں اس چیز کو، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فیٹف میں اس مرتبہ جو گرے لسٹ میں پاکستان رہا ہے اور اس کو مزید خاتم تائی کے جو 5 سوال دے دیے گئے پورے کرنے کے لیے، اور IMF سمیت ورلڈ بینک کے جو لونز ہیں، یہ تمام وہ جگہ ہیں یا وہ تمام ہاٹ سپاٹ ہیں اکنامک جہاں سے ہم پہ کسی بھی قسم کی کوئی قدم لگ سکتی ہے۔ کیا یہ ممکنات میں ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ امریکہ کے بڑے لمبے ہاتھ ہیں، وہ آپ کو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ دونوں طریقے سے تنگ کر سکتے ہیں، لیکن اگر دیکھیں تو ہم جب ایٹمی قوت بننے کی کوشش کر رہے تھے تو اس وقت بھی ہمارے اوپر بہت سارے سینکشن تھے، اس کے باوجود کہ ضیاء الحق صاحب نے امریکہ کی ہر خواہش تقریباً افغان جنگ میں پوری کر لی تھی، لیکن پھر بھی سینکشن لگے کہ پاکستان ایٹمی قوت نہ بنے، پھر بھی ہم اس کے اندر راستہ نکال کے ایٹمی قوت بن بھی گئے۔ تو اسی طرح یہاں پہ بھی
FATF نے اگر آپ کے اوپر کچھ شرائط لگائے ہیں، اس میں شک نہیں، آپ کو مشکلات کا سامنا شاید کرنا پڑے، لیکن اس کے لیے پھر آپ ذرا اپنا کمر بھی کسیں گے. اگر آپ اچھے فیصلے کرتے ہیں، صحیح مرد کی طرح فیصلے کرتے ہیں، غیرت والے فیصلے کرتے ہیں، ایک باکردار قوم کی حیثیت سے فیصلے کرتے ہیں، تو پھر ذرا وہ کیا کہتے ہیں کمر کسنا پڑتا ہے. یہ غیر ضروری جو ہمارے اخراجات ہیں اس میں کمی کر لے، کیا فرق پڑے گا؟ بہت سارے ہمارے غیر ضروری اخراجات ہیں، اس میں کمی کر لے. وزراء، وزیر اعظم، ہماری فوج، ان میں بہت ساری بچت اس مد میں ہو سکتی ہے جو ہم کر رہے ہیں. تو کچھ بیلٹ ٹائٹ کرنا پڑے گا، کہیں نہ کہیں کوئی بلاکٹ لگانی پڑے گی تاکہ اگر ایسی صورتحال بن جاتی ہے تو اس کو ڈیل کیا جائے. اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں سر کہ را اور NDS اس کا ذکر ہوا اور اس کے اوپر ڈائریکٹ ایلیگیشنز لگائے گئے. آپ ایمبیسڈر رہے ہیں اور اس سفارتی تعلقات کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں. پاکستان نے سر امپیریکل ایویڈنسز آپ جانتے ہیں ڈاسیر سبمٹ کرائے، پھر آپ جانتے ہیں کہ یورپی یونین یعنی تھرڈ پارٹی نے انویسٹیگیٹ کر کے بتایا کہ EU ڈسانفو لیب جو انڈیا کرونیکلز کے نام سے سامنے آئی تھی. اور یہ جو واقعہ ہوا ہے، پاکستان برملا اظہار کر رہا ہے، شور ڈال رہا ہے، ڈنڈورا پیٹ رہا ہے، تمام انٹرنیشنل کمیونٹی کو ارج کر رہا ہے، لیکن وہ رزلٹ نہیں مل پا رہا جو ملنا چاہیے. کیوں نہیں مل پا رہا؟ کہاں پہ غلطی ہو رہی ہے؟ دیکھیے یہی تو مسئلہ ہے کہ اس دنیا میں مائٹ از رائٹ والی بات ہے. آپ دیکھ لیں آج کے اخبار بھرے پڑے ہیں، UN سیکرٹری جنرل نے ہندوستان کو کہا ہے کہ کشمیر کے اندر پیلٹ گن استعمال نہ کرے، لوگوں کو اندھا نہ کرے چھروں سے. تو اگر وہ دیکھ سکتا ہے تو امریکہ نہیں دیکھ سکتا، UN ایز اے ہول ایز اے باڈی نہیں دیکھ سکتا. لیکن چونکہ امریکہ سول سپر پاور ہے آج کی دنیا میں، چین اس کے مقابلے میں آہستہ آہستہ بن رہا ہے، آ رہا ہے، سون اٹ ول بیکم این ایکول سپر پاور. تب شاید امریکہ کو عقل آ جائے، ورنہ تب تک وہ اپنے مفاد کو دیکھتا ہے، آپ کے مفاد کو نظر انداز کرتا ہے. اس کا مفاد ہندوستان کے ساتھ دوستی مضبوط کرنے میں ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ چین کو اس ریجن میں کنٹین کر لے، اور اس کے لیے ہندوستان اس کا رول پلے کر رہا ہے. ورنہ ہندوستان کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ ہوا وہ کسی سے چھپا ہوا ہے، کشمیر میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہوا وہ کسی سے چھپا ہوا ہے. تو یہ دنیا میں سر اس کی ڈیٹیل میں جاتا ہوں آپ کے ساتھ، آپ ایاز صاحب میرے ساتھ ہی لائن پہ رہیے گا. صورتحال کی جانب بڑھ رہی ہے، گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، لیکن اس سے قبل ایک مختصر سی بریک کی جانب پڑھتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے، دیکھیں کہ صورتحال کس جانب بڑھ رہی ہے. ظفر ہلالی صاحب پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ایمیننٹ ہمارے مہمان. ویلکم ٹو دا شو. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ہلالی صاحب، نیشنل سیکورٹی کی صورتحال کو لے کے 1 تاریخ کو اجلاس طلب کر رکھا ہے اسپیکر قومی اسمبلی نے. تمام اسٹیک ہولڈرز گورنمنٹ سمیت اپوزیشن سمیت عسکری قیادت کے وہاں پر موجود ہوں گے. ایک خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو ہماری اپوزیشن ہے وہ اس کے اوپر وہ رول پلے نہ کر سکے جو ہمارا اس وقت ایکسپیکٹڈ ہے، کیونکہ یہ ایک اوور آل نیشنل مسئلہ ہے. آپ کیا فورس سی کریں، یہ خیال ہی ہے یا ایسا نہیں ہوگا اپوزیشن ول بی آن دا سائڈ آف گورنمنٹ؟ نہیں جی، یہ تو ہو نہیں سکتا ہے کہ آپ پاکستانی ہو، آپ ممبر آف پارلیمنٹ ہو، بے شک آپ اپوزیشن کے میں ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ آپ پاکستان کی گورنمنٹ کو سپورٹ نہ کریں، عوام کو، گورنمنٹ کو، اداروں کو. کمال ہے، ہو ہی نہیں سکتا. دے ول بی فلی ود اس. ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ آپ فورتھ سی کیا کرتے ہیں؟ پاکستان نے اب ایبسولوٹلی ناٹ تو کہہ دیا ہے، بٹ دس ڈیفینیٹلی ول کم ود سم ریئیکشن. اکنامک ہو سکتا ہے، سیکورٹی ہو سکتی ہے، انریسٹ ہو سکتی ہے. کیا ہم اس کا بھار جھیل پائیں گے؟ اس پوزیشن میں ہیں ہم؟ یہ طے ہو چکی ہے بات؟ کیا میں سمجھا نہیں، آپ یو آر ریفرنگ ٹو واٹ؟ سر میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ پاکستان ایبسولوٹلی ناٹ امریکہ کو کہہ چکا ہے کہ ہم مزید آپ کو اڈے نہیں دیں گے، جگہ نہیں دیں گے. یہ ایبسولوٹلی ناٹ یقیناً کسی نہ کسی ریئیکشن کے ساتھ آئے گا، کسی نہ کسی اس کے آفٹر میتھس ہوں گے جو ہمارے سامنے آئیں گے. کیا ہم متحمل ہو چکے ہیں، متحمل ہیں ہم کہ اس ریئیکشن کا سامنا کر سکیں ہم؟ دیکھیے کرنا ہی پڑے گا، ہمارے پاس کوئی آپشن ہے نہیں. اگر آپ ایبسولوٹلی ناٹ کا مطلب ہے نہیں، نو مور. ایبسولوٹلی ناٹ کا مطلب ہے نیور اگین. ہم ایسی غلطی پھر کبھی کر نہیں سکتے کہ دوسرے لوگوں کی جنگ جا کے لڑیں، کہ اگر ہمسایہ ملک میں جنگ ہو رہا ہے تو ایک گھوڑا ہمارا بھی دوڑا دیں. یہ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے، اور
اور یہ جو ہوا تھا بڑا غلط تھا اور ہم یہ بھگت رہے ہیں. اور یہ جو ریاکشن ہے امریکہ کا، دیکھیے امریکہ کو جب ایک چوائس ملا پاکستان اور ہندوستان کے بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا، ظاہر ہے وہ تو کود پڑے ہندوستان کے گود میں. آپ سوچئے تو صحیح، چین کا ایکسپینشن اور ہندوستان کی دوستی، اٹ از وداؤٹ دیٹ امریکہ سمجھتا ہے کہ وہ کبھی کنٹین ہی نہیں کر سکتے چین کو. تو اب تو انہوں نے بالکل ان کے گود میں گوت گئے ہیں، موڈی کے گود میں یا موڈی ان کے گود میں، جو بھی ہے. مگر دیکھیے دو چار ہمارے پاس ایک موقع ہے اگر میں بتا سکوں آپ کو. اب یہ جوہر ٹاؤن کا جو ہوا ہے، یہ جوہر ٹاؤن کا جو ہے، ہم کہہ رہے ہیں نیب اور این ڈی ایس کا انوالومنٹ ہے. اب نیب اور این ڈی ایس کا انوالومنٹ اگر رو اور این ڈی ایس کا انوالومنٹ ہے، اگر یہ انوالومنٹ ہے تو ہمیں پروو کرنا چاہیے اور آسانی سے پروو ہو جائے گا، اس لیے کہ جن لوگوں کو ہم نے پکڑا ہے لگتا یہ ہے کہ وہ سب لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اگر وہ آئیڈینٹیفائی کر دے ڈیورنگ دا ٹرائل تو پھر یہ جو 3 لوگ مارے گئے ہیں اس بام ایکسپلوژن میں، انڈر انٹرنیشنل لا جو ادارہ کا ہیڈ ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ این ڈی ایس کا ادارہ کا ہیڈ غنی ہے اور وہ محیب ہے، اور رو کا ہیڈ پرائم منسٹر خود اور ڈووال ہیں، یہ دونوں. تو ان کو ایکچولی اگر یہ پروو ہو جائے کنونسنگلی بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ تو ان پہ مرڈر چارج لگ سکتا ہے، اور نہ صرف پاکستان میں سمجھتا ہوں انڈر انٹرنیشنل کرمنل لا مرڈر چارج لگ سکتا ہے. اچھا سر، اور اس چیز پہ ایک میرا سوال ہے آپ سے. میرا سوال آپ سے یہ ہے، میں بھی ایاز وزیر صاحب سے بھی یہ بات کر رہا تھا کہ ماضی میں بھی ہم نے ایسے ایویڈنسز دیے، امپیریکل ایویڈنسز دیے، یعنی ثبوتوں کے سمیت دیے، کالز، بینک ڈیٹا، ہر چیز انفارمیشن دی ڈاسیر کی صورت میں. آپ جانتے ہیں EU ڈس انفو لیب تھرڈ پارٹی ہے جس نے انڈیا کرونیکلز کے نام سے ریویلیشنز کی، دنیا کے اندر تہلکہ مچا، تمام لیڈنگ نیوز پیپر نے اس کی خبر چھاپی. نتھنگ آن دا گراؤنڈ سر، کچھ بھی نہیں ہوا. تو ہاؤ کین تھنگز ول موو ان دس ڈائریکشن اینڈ ناٹ ان دیٹ ڈائریکشن؟ دیکھیے بات سیدھی سادھی یہ ہے کہ EU ڈس انفو لیب نے آپ میں کیا بتا رہا تھا، وہ یہ پتہ چل رہا تھا کہ فیک نوٹسز آتے ہیں، فیک سائٹس ہو رہے تھے، جھوٹ بولا جا رہا تھا. اب تو آپ کے پاس ایک موقع ہے کہ آپ ایسوسیٹ کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی مرڈر کا اور وہ پرائم منسٹر اور وہ پریزیڈنٹ جو اداروں کا ہیڈ ہے. وداؤٹ دیئر اتھارٹی وہ مرڈر، وہ آپریشن ہو ہی نہیں سکتا تھا. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک بڑا اچھا موقع ہمیں ملا ہے، یہ کوئی ڈس انفارمیشن اور یہ وہ نہیں ہے. نہیں سر، اچھا دوسری کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہوں آپ سے، جس کے اندر ہم نے کراچی گوادر پی سی کے اوپر جو اٹیک ہوا تھا اور جو تقریب کاری ایکٹیویٹیز ہوئی تھیں ان کے بھی ایویڈنس سبمٹ کرائے تھے، اس کے اوپر بھی آپ جانتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا. نہیں، وہ نہیں ہوا اس لیے کہ کیا ہم نے وہ کنیکشن ڈرا کر پائے؟ ادھر تو بڑا ڈائریکٹ کنیکشن لگتا ہے یہ جو لوگ ہیں. دوسری بات آپ کو پتہ ہے کہ گجرات میں جب موڈی چیف منسٹر تھا، اس نے ایس پی گجرات کو کہا تھا کہ ہندو آئیں گے مسلمانوں کو مارنے کے لیے اور تم نے اس میں دخل نہیں دینا ہے. تو اس نے دخل نہیں دیا اور یہ بڑا ایک سکینڈل ہو گیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب یہ انڈین پارلیمنٹ میں پیش ہوا، امریکن جو ایمبیسڈر تھا اس وقت، اس نے ریکمینڈ کیا اس کے گورنمنٹ کو کہ موڈی جو ہے ہی از اے ٹیررسٹ، مرڈرر. تو ان کا کیا ری ایکشن تھا کہ انہوں نے موڈی کا انٹری امریکہ میں بند کر دیا تھا. یہ اوباما کے وقت ہوا تھا. مگر آپ کو پتہ ہے کہ بعد میں وہ پرائم منسٹر الیکٹ ہو گیا ہے اور ان کی سیلف انٹرسٹ ٹرمپڈ، مانے وہ تو پھر ٹرمپ ہو گیا. اٹ ٹرمپ دیر کیا کہتے ہیں، دیر نیچرل انسٹنگ، نیچرل لیگل انٹرسٹ، اور وہ انہوں نے اس پہ یہ اٹھا دیا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ایسے موقع ملتے ہیں تو یو ہیو دی obligation ٹو ٹیل دا ورلڈ، یو ہیو این obligation. سیکورٹی کاؤنسل کو آپ کال کریں، بتائیں، دوسرے انٹرنیشنل فورا ہیں. میں اس کا جواب لینا چاہتا ہوں. میرے ساتھ لائن پر رہے گا ظفر صاحب. ایاز وزیر صاحب، میں آپ کو کوٹ اینڈ کوٹ سنا رہا ہوں. فارن منسٹر قریشی seeks to probe into terror financing, expresses concern over involvement of hostile intelligence agencies in Johor Town blast.
پاکستان کے فارن منسٹر نے مطالبہ کیا ہے انٹرنیشنل ٹیرر فائنینسنگ سمیت اس میں جو انوالومنٹ ہے اس حوالے سے. اب مطالبہ ہم کر رہے ہیں, اس کے اوپر کوئی کان دھرے جائیں گے؟ کیا لگتا ہے ایاز وزیر صاحب آپ کو؟ اس سے پہلے کسی کام پہ کان دھرے گئے تھے. ہندوستان کے خلاف امریکہ اور ویسٹ کوئی بات سننا پسند ہی نہیں کرتے. وہ آپ سے بہتر جانتے ہیں, آپ سے زیادہ ان کے ریسورسز ہیں ہندوستان کے بارے میں. وہ جانتے ہیں کیا کر رہے ہیں, آپ کے خلاف کیا کر رہے ہیں, اپنے ملک کے اندر مسلمانوں کے خلاف کیا کر رہے ہیں, آپ کے خلاف افغانستان کے تھرو کیا کر رہے ہیں. ایران کے تھرو کلبھوشن آ گیا, وہ کس لیے آیا تھا؟ یہاں ہماری مہمان نوازی انجوائے کرنے آیا تھا. وہ دنیا نہیں دیکھ رہی. لیکن بات وہی ہے جو میں نے پہلے شروع میں کہی تھی کہ اس دنیا میں جس کے پاس طاقت ہو اس کی بات مانی جاتی ہے. امریکہ سرکار دیکھ لے, یورپ دیکھ لے, ساری دنیا کا گندا جو دولت ہے, چرایا ہوا دولت ہے, یہ سارا یورپ میں بیٹھا ہے, امریکہ میں بیٹھا ہے. انہوں نے کبھی کہا ہے کہ ہمارے پاس یہ غلط پیسہ کہاں سے آ گیا, یہ منی لانڈرنگ ہے, یہ ٹیررسٹ فائنانسنگ ہے کہ نہیں ہے؟ جو ایف اے ٹی ایف آپ کی طرف انگلی اٹھا کے کہتا ہے تو ان کی طرف انگلی نہیں اٹھتی. اگر وہ لوگ ان گندے پیسوں کو اور گندے لوگوں کو پناہ نہ دے تو یہ غریب ممالک کیوں لوٹے جائیں گے؟ یہ پیسہ لوگ کندھے پہ رکھ کے کہاں لے جائیں گے؟ لیکن ان کو جگہ مل جاتی ہے, ان کا سٹاف ہے ان کے ہاں. تو ساری بات وہی ہے کہ آپ طاقتور ملک ہیں تو آپ وہ کرتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں. آپ دنیا کی پرواہ نہیں کرتے, آپ اصولوں کی پرواہ نہیں کرتے. یو این کے اندر آپ دیکھ لیں, آپ زیادہ سے زیادہ یو این کے سامنے اپنا رونا روئیں گے. یو این نے کشمیر کا مسئلہ حل کیا, فلسطین کا مسئلہ حل کیا, کتنا پرانا ہے. یعنی کہ ویسٹ جتنا ہے ان کے مطلب اس سب کا ایک گٹھ جوڑ ہے, جو مائٹ ہے وہ رائٹ ہے. ظفر ہلالی صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں ایاز وزیر صاحب, بالکل درست بات کر رہے ہیں. اور میں یہی سوال آپ کے پاس لینا چاہتا ہوں, صرف ایک چیز اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ایک خیال یہ بھی تصور کیا جاتا ہے کہ پاکستان اب عرب کیمپ, خصوصاً سعودی عربیہ کے ساتھ جو پاکستان کے ریلیشنز ہوا کرتے تھے, آپ جانتے ہیں کہ وہ اب اس طرح نہیں ہے. سو کیا پاکستان عرب کیمپ امریکن کیمپ سے نکل کر چائنا, ایران, عراق, رشیا, ٹرک اس کیمپ کا حصہ بن چکا ہے ان اناؤنس طریقے سے, یا یہ اوور تھنکنگ ہوگی؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ کہ نکل؟ پہلے تو جو ایاز وزیر صاحب نے کہا تھا وہ بالکل سچ بات ہے, ہم سب سمجھتے ہیں اس بات کو, وی نو دس, اور صحیح کہا انہوں نے. میں تو کہتا ہوں بس اگر ہم اس کو پریکٹس کرتے تو کوئی ایک ہمارے پاس کوئی 4-5 ایمبیسڈرشپس ہوتے اور باقی پورا فارن آفس بند کر کے ہم گھر پہ بیٹھتے. اس لیے اگر ہم نے یہی کہنا ہے کہ پاورفل لوگ پاورفل ڈیسیشنز کر کے رد کر دیتے ہیں دوسروں کا, کچھ بہت حد تک وہ صحیح ہے, مگر ہم یہ نہیں کرتے. ہم کوشش کرتے جاتے ہیں, میٹنگز پہ جاتے رہتے ہیں, ریزولوشنز پاس کرتے رہتے ہیں. دیکھیے آپ نے یہ پوچھا, دوسری بات یہ جو سوال ہے, ہم نے کچھ نہیں کیا. یہ امریکن نے ڈیلیبریٹلی دے ہیو ٹیکن آن چائنا. وہ سمجھتے ہیں کہ دا بگیسٹ تھریٹ روس سے بہت بڑا تھریٹ جو ہے آف دا فیوچر مانے 10-15 سال کا ہے چین. اس کو ختم کرنا ہے, کسی نہ کسی طریقے سے اس کو توڑنا ہے, ختم کرنا ہے, اس کو وہی اسٹیشن پہ لانا ہے جو 10-20-40-50 سال پہلے ہو. آپ یقین کر سکتے ہیں, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. 40 سال پہلے فلش سسٹم جو ہوتا تھا پورے چین میں, لوگ اس کو ایسا دیکھتے تھے جیسے اٹ واز اے بریک تھرو آف ماڈرن ٹیکنالوجی. اب 40 سال میں جو لوگ فلش سسٹم کو تعریف کرتے تھے اور لوکنگ ایٹ اٹ ایز اے مارول, وہ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن چلا رہے ہیں آج. یو سی دا ڈیولپمنٹ دیٹ ہیز ٹیکن پلیس, انکریڈیبل. 15 سال میں یہ ان کو پیچھا چھوڑ دیں گے. یہ نہیں چاہتے, امریکہ پورے 100 سال سے ٹرائمپ ہے, وہ نہیں چاہتا نمبر 2 بنے, وہ سمجھ ہی نہیں سکتا ہے نمبر 2 کیا ہوگا. اور جب وہ نمبر اس وقت, آپ کبھی یقین کر سکتے ہیں کہ اس وقت
امریکہ اگر امریکہ قرض ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پرنٹنگ پریس زیادہ تیز چلاتا ہے اور ڈالر چھاپتا ہے، اور جتنا اس کا پرنٹنگ پریس ڈالر چھاپ سکتا ہے وہ اس قرض سے نکل آتا ہے. دس از اے اسٹیٹ آف افیئرز وچ کی ناٹ لاسٹ. تو اب ساری صورتحال میں جو کنٹریز ہیں ہمارے جیسے یا جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس سے جڑے ہوئے ہیں، ان کو اپنی اسٹریٹجی ظاہر سامنے رکھنی ہے اور اس کے مطابق انہوں نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات آپ جانتے ہیں بہت پرانے ہیں، اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں. پاکستان کے چائنا کے ساتھ تعلقات بہت پرانے ہیں. تو پاکستان از ان اے پوزیشن کہ وہ کوئی سینڈوچ بن سکتا ہے، یا پاکستان نے اپنی پوزیشن اب لے لی اور اس پہ وہ قائم رہے گا اور یہی اس کے انٹرسٹ میں بہترین فیصلہ ہے؟ آپ مجھے بتائیں، آپ کی خود قسمتی دیکھیں. یو آر نیکسٹ ٹو دا نیکسٹ سپر پاور. آپ اس کے ساتھ زبردست آپ کا ریلیشن شپ ہے، وہ آپ کو مانتے ہیں، آپ ان کو مانتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں بلڈ آن دس. یہ جو دوسرا سپر پاور ہے اس کے ساتھ جو نکالنا تھا وہ نکال دیا، بلکہ آپ کو اس نے نچوڑ کے ابھی تو پھینکنے لگا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ان لوگ جب افغانستان وداؤٹ اگریمنٹ چھوڑ کے جا رہے تھے یہ ڈیلیبریٹ نہیں ہے؟ ان کو نہیں پتا تھا کیا ہونے والا ہے؟ وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان ڈی اسٹیبلائز ہو، وہ چاہتے ہیں اینرکی ہو، کہ پاکستان ڈی اسٹیبلائز ہو، کہ یہ ملک 5 ملک بنے، کہ یہ آپ کا جو ویپنز ہیں وہ ختم ہو. یہ ان کا پلان ہے بھائی. ٹھیک ہے، ان کا پلان ہے کہ افغانستان ڈی اسٹیبلائز ہو. وہ جانتے تھے کہ یہاں پر یہ سچویشن ہوگی، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ڈی اسٹیبلائز ہو. ایاز وزیر صاحب، سر ویری کوئکلی آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ صورتحال خدا نخواستہ اگر ڈیولپ ہوتی ہے جس کی طرف اشارے کنارے لگ رہے ہیں، اور ظفر ہلالی صاحب بھی اس کی طرف انڈیکیٹ کر رہے ہیں، لاہور بلاسٹ بھی اس کی ایک انڈیکیشن ہے، اس کی فائنڈنگ بھی اس کی ایک انڈیکیشن ہے، آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ صورتحال کس حد تک خرابی کی جانب بڑھ سکتی ہے، یا وہ ہمارے کنٹرول میں ہے؟ کیونکہ ہم نے بھی وقت کے ساتھ بہت زیادہ گرو کیا، ہماری سیکورٹی ایجنسیز، انٹیلیجنس ایجنسیز نے بہت کام کیا. دیکھیے، میری تو اس سلسلے میں اپنی رائے یہ ہے کہ ہم اپنے اندر پہلے ذرا دیکھ لیں. ہم اتنے کمزور نہیں ہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں کہ ہم یہ سہ نہیں پائیں گے. ہمارے ماشاءاللہ سیکیورٹی ادارے بڑے مضبوط ہیں، حکومت بھی ٹھیک ٹھاک ہے. صرف فرق یہ ہے کہ ہمارے جو آپس میں ناچاکیاں ہیں پولیٹیکل لیول پہ بھی اور ادروائز بھی، اس کو ذرا مضبوط کر لے تاکہ قوم ایک ہی وہ دشمن کے لیے اکٹھے کھڑے ہو. اس میں شک نہیں ہے کہ کل پرسوں جب یہ میٹنگ ہوگی تو اس میں سارے اکٹھے کھڑے ہوں گے. میں یہ مانتا نہیں کہ اپوزیشن والے ملک کے سلسلے میں کبھی دو رائے رکھتے ہیں. کوئی بھی حکومت میں ہو، اپوزیشن میں ہو، ملک کی دفاع کے لیے ہم سب اکٹھے ہیں. لیکن اس سب اکٹھے کو پھر آپ کانفیڈنس میں لے، آپ اس کو شامل کر لیں اس اتفاق میں، پھر آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر آپ کو کوئی خراب نہیں کر سکتا. لیکن اگر آپ اکیلے لڑتے ہیں تو آپ کو خراب بھی کرے گا، آپ کو تقسیم بھی کرے گا، آپ کو اللہ نہ کرے ڈیوائیڈ بھی کر لے گا، ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش بھی کرے گا. سیم پیج میں ایک ٹیبل پہ رہنا سب کے لیے بہت ضروری ہے. ہمارے ساتھ موجود تھے ایاز وزیر صاحب، فارمر ایمبیسڈر. شکریہ سر آپ کا. ظفر ہلالی صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا، اینالسٹ ہیں. بہت شکریہ آپ کا. پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے. آپ سے انشاءاللہ جلد ضرور ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.